क्या गुड़ का मैदे से कोई ताल्लुक है? हाजमे से, तंदुरुस्ती से, सेहत से? मेरा गुड़ से मुराद वो गुड़ है, मेरी जो मुराद है गुड़ से, जिस गुड़ के अंदर केमिकल ना हो। उसकी वाज़ेह और साफ निशानी और दलील यह है, जो गुड़ जितना मैला, डार्क, बहुत ज्यादा डार्क होगा, मैला होगा, समझ लो उसमें केमिकल कम है। और जो गुड़ जितना सफेद होते 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 आखिरकार चीनी की शक्ल हो जाती है, सफेद चीनी, तो समझ लें कि उसमें आखिरी दर्जे के केमिकल है। बस सिर्फ मिठास है, बाकी कुछ नहीं है। गुड़ वह चीज है जिसमें मिठास के साथ और सब कुछ होता है। अगर देसी हो, वो सब कुछ उसमें होता है मिठास के साथ। कई लोग ऐसे हैं जो अपना गुड़ बनवाते हैं अपनी निगरानी में, गांव में, देहातों में वो गुड़ तैयार कराते हैं और वो गुड़ तैयार बेहतरीन होता है और लाजवाब होता है। लेकिन देसी गुड़ हो, आप कहीं से खुद तैयार ना करें, तैयार किया हो मिल जाता है, बहुत मिलता है, सस्ता मिलता है। जितने पैसों की हम गोलियां लेते हैं और जितने पैसों की दवा लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे पास गुड़ मुयस्सर है और बिल्कुल सस्ता और बहुत ही ज्यादा सेहत के लिए मुफीद। जितना हमारा मौजूदा निजाम बढ़ता जा रहा साइंस की तरफ और रिसर्च की तरफ, हमारी तहकीक बढ़ती जा रही है, गुड़ की कदरदानी बढ़ती जा रही है। हैरत तक इस बात है। गुड़ की चाय एक सौगात समझी जाती है, एक खाने में एक शाही खाना या शाही कहवा समझा जाता है। गुड़ के चावल बहुत ही अच्छी और आला से आला कोई डिश है तो उसमें उसका शुमार होता है। गुड़ से बनी हुई डिशें आना शुरू हो गई हैं और ये अभी उस तबके में शुरू हुई हैं जिस तबके ने गुड़ को रिजेक्ट किया था, छोड़ा था, इसे एक देहाती गिरा समझी थी। उसी तबके ने फिर अब से फिर गुड़ शुरू कर दिया। क्यों? असल में जो सेहतमंद ग़िज़ाएं हम छोड़ के आए थे, उसकी वापसी बहुत लाजिम है। वापस आएंगे, चोटें खा के आ जाएं, धक्के खा के आ जाएं, बीमारियों से निकल के और तकलीफों से निकल के आ जाएं, हमें आना तो पड़ेगा। गुड़ उन्हीं सेहतमंद ग़िज़ाओं में है और मैं इसको दवा भी कहा करता हूं। यह खुद दवा है। गुड़ ग़िज़ा भी है और दवा भी है। मैं कल की बात है, कल की सुबह बहुत ज्यादा उठा, फिर कुछ, और फिर उसके बाद फिर मैं मुलाकातें करने बैठ गया। लोग आते रहे सुबह के वक्त। बहुत थक गया। हमारी जंत्री ने आना है जनवरी में, तो उसको देखना था और जिम्मेदारियां। अब जिस्म बिल्कुल निढाल। फौरन मुझे ख्याल आया कि मैं गुड़ खा लूं। घर में मैंने एक घड़ा रखा हुआ है, मटका, उसमें गुड़ रखा हुआ है, ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है। आप अगर चाहते हैं कि आप गुड़ सदियों रहे, लफ्ज मैं सदियों कह रहा हूं, सालों तो दूर की बात है, सदियों रहे, मिट्टी का मटके में गुड़ डाल दें और ऊपर कपड़ा बांध दें। जिस गुड़ में मेवा होगा वो गुड़ ना कभी डालिएगा, क्योंकि बाज मेवे वाले गुड़ बनते हैं, उसमें चींटी और कीड़ा पहुंच जाता है। तो आप गुड़ रखें घड़े में, मटके में। एक फितरी जिंदगी है। ऊपर मोटा कपड़ा बांधे और रस्सी बांध दें, धागा बांध दें, निकाला, फिर इस तरह बांध दिया। मैंने वो गुड़ खाया, यकीन जानिए, और उसके बाद फिर मैं मुसलसल अपनी जिम्मेदारियां, मसरूफियत, काम और थोड़ा सा आराम, काम और थोड़ा सा आराम करता रहा। पहले बड़े बूढ़े खाने के बाद गुड़ लेते थे और खाने के बाद गुड़ को बहुत पसंद करते थे। बाकायदा मेहमान नवाजी में इसका एहतमाम किया जाता था। मुझे बड़ों की बात याद है कि शादी अगर है तो उसमें गुड़ की बाकायदा बोरियां आती थी
کیوں؟ اسی گڑ سے جلیبی بنتی تھی، اسی گڑ سے لڈو بنتے تھے جو کہ شادی میں کام آتی تھی۔ اس شادی کے بعد لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، صحت مند ہوتے تھے۔ بلکہ ایک مشہور تھا عام محاورہ، کہنے کہلانے کی بات، کہ تیرے پاس اتنی طاقت ہے کہ تو نے کوئی شادی کی روٹی کھائی ہے۔ آج تو شادی کی روٹی کھا کے لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ شادی کی روٹی چاہے وہ ولیمے کی شکل میں ہے یا کسی دعوت کی شکل میں۔ گڑ کی بوریاں آتی تھی، پھر اس سے پکایا جاتا تھا، پھر اس کو چھانا جاتا تھا، چھاننے کے بعد اس کی راب، اس سے لڈو بنتے تھے، اس سے جلیبیاں بنتی تھی، اور بہترین اس سے غذائیں بنتی تھی، لاجواب، لڈو بھی، جلیبیاں بھی۔ اور پھر اسی گڑ کو اگر سالن ہوتا تھا روٹی کھانے کے بعد ساتھ رکھا جاتا تھا، ہر مہمان کے ساتھ ساتھ رکھا جاتا تھا، اور مہمان اس کو کھاتے تھے۔ نہ پھر اس کے بعد چائے کی کہانی تھی، نہ یہ باہر کی کوئی مشروبات ہے اس کی کہانی تھی، نہ پھر اس کے بعد کوئی ہائی بلڈ پریشر گولی، شوگر کی گولی، ٹینشن کی گولی، کچھ بھی نہیں تھی۔ کھانے کے ساتھ گڑ ایک لازم حصہ تھا معاشرے کا، اور صحت مند زندگی، صحت مند غذائیں، صحت مند دوائیں اور صحت مند نسلیں۔ کوئی کہیں جا کے کوئی حکیم ہوتا تھا، کوئی ڈاکٹر ہوتا تھا، شہر میں ایک آدھ ہوتا تھا، بڑے شہر میں ایک دو ہوتے تھے، اور مریض نہیں تھے، 10 منزلہ 20 منزلہ ہسپتالیں نہیں تھی۔ لیکن ہم واپس لوٹ رہے ہیں فطرت کی طرف، لوٹے بغیر گزارا ہی نہیں۔ میرے پاس جو معدے کا لا علاج مریض آتا ہے، میں اسے کہتا ہوں تھوڑا تھوڑا گڑ شروع کریں، تھوڑا تھوڑا کھانے کے بعد۔ یقین جانیے میں ایک غذا دیتا ہوں، ایک دوا اور غذا دیتا ہوں، ایک احتیاط بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کی اگر معدے کی گیس، تبخیر، جلن، پیٹ کا بڑھنا، کھانے کا ہضم نہ ہونا اور کھٹے ڈکار، آپ یہ ساری چیزیں اس کے لیے دوائیں کھا کھا کے تھک چکے ہیں۔ میں صرف ایک احتیاط بتاؤں گا کہ کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیں، کھانے سے پہلے جی بھر کے پانی پیئیں، جتنا پی سکتے ہیں۔ کوئی مجبوری ہے، اگر نوالا اٹک گیا ہے تو کھانے کے درمیان ایک آدھ گھونٹ پانی پی لیں، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اور کھانے کے درمیان بھی نہ پئیں تو اچھی بات ہے، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ جو کھانے کے بعد پانی ہے وہ زندگی کی صحت، 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ اگر آپ صحت چاہتے ہیں اور تندرستی چاہتے ہیں تو 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ ایسی صحت مند زندگی، ایسی تندرست زندگی آپ گمان نہیں کر سکتے، بہت زیادہ۔ ایسی صحت مند زندگی، ایسی تندرست زندگی آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ایک چیز، کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیں، پانی چھوڑ دیں۔ پوری دنیا میں کتنی قومیں ایسی ہیں جو کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی؟ ملکوں کے ملک ہیں، ملکوں کے ملک ہیں جو ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، تازہ نیم گرم۔ ایک تو کھانے کے بعد پانی پینا چھوڑ دیں، اور دوسری آپ سے درخواست ہے کہ کھانے کے ساتھ گڑ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پہلی جو خانقاہیں ہوتی تھیں درویشوں کی، اور وہاں روزانہ کی ایک وقت کی مقدار 12 تسبیحات ہوتی تھی، 1200 یا 12000 یہ تسبیحات ہوتی تھی۔ ان درویشوں کو، سالکوں کو 2 چیزیں لازم دی جاتی تھی، ایک گڑ دیا جاتا تھا اور ایک گھی دیا جاتا تھا، کہ گھی کھائیں اور لگائیں، اور گڑ کھانے کے بعد خانقاہوں میں دیا جاتا تھا۔ بخارا کی خانقاہیں، سمرقند کی خانقاہیں، ترمز کی خانقاہیں، تاشقند کی خانقاہیں، افغانستان کی خانقاہیں، اور پھر یہ ترتیب یہاں آئی ہمارے بر صغیر میں۔ 12000 دفعہ ہر نماز کے بعد ذکر ہوتا تھا، لفظ اللہ کا، ہو کا، یا لا الہ الا اللہ کا، یا الا اللہ کا۔ 12000 صحت مند رہتے تھے، دماغ کے پرزے بھی ٹھیک رہتے تھے، جسم کے جو ہے جوڑ بھی ٹھیک رہتے تھے۔ فطری زندگی اور فطری غذائیں، ہمارا اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔
فطری زندگی اور فطری غذائیں. جتنا ہم فطری زندگی اور فطری غذاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، صحت مند رہیں گے، تندرست رہیں گے. لمبی چوڑی نہ دوائیں ہمیں استعمال کرنی پڑیں گی، نہ پرہیز، نہ پھر ہر وقت ہائے ہائے، کبھی گھٹنے میں درد، کبھی جوڑ میں درد، کبھی پٹھوں میں درد، کبھی اعصاب کھچے ہوئے، کبھی طبیعت بیزار ہے، کبھی جسم ٹوٹ رہا ہے. یہ نہیں ہوگا. بالکل صحت مند زندگی، صحت مند دوا، صحت مند غذا، یہ بہترین نظام ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، میں نے ان سے پھر عمر کا حصہ پوچھا، تو اس وقت میں نے حساب لگایا کہ وہ 83 سال سے نکل گئے تھے، 84 سال میں جا رہے تھے. میں نے ان کی طاقت کو اصل میں پرکھا اس لیے، پرانی سی بات ہے کہ ہم ایک مسجد کے گھڑے بھر رہے تھے. اس میں گھڑے تھے، اوپر اینٹیں دی ہوئی تھی، لوگ آتے تھے اس میں سے لوٹے میں پانی ڈالتے تھے، وضو کرتے تھے. گھڑے دو اٹھانے، ایک ادھر ایک ادھر اٹھائے، اور گھڑے بھی بڑے تھے. آج کے گھڑے چھوٹے ہو گئے. میں نے ان کو دیکھا، بابا جی 2 گھڑے اٹھائے، بالکل احتیاط سے نہیں، بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اور 5 سیڑھیاں چڑھنی ہوتی تھی مسجد کی. گھڑا بھرنا تھا کنویں سے اور ڈول خود نکالنا تھا، اور 5 سیڑھیاں چڑھنی تھی. بابا جی بالکل احتیاط، کوئی سانس نہیں پھولا. میں بھی ان کے ساتھ بھر رہا تھا، بابا جی بھر رہے تھے، ہم 2 بھر رہے تھے. میرا سانس بھی پھول رہا تھا. دور سے گھڑے بھر کے آنا، اٹھانا، پھر سیڑھیاں چڑھنا، سیڑھیاں چڑھ کے وہ گھڑے رکھنا، دوسرے گھڑے اٹھانا، پھر لے جانا. جاتے بھی وزن، گھڑے کا اپنا وزن ہے مٹی کا، آتے ہوئے وزن ہی بہت زیادہ وزن. بابا جی ہیں، انہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا. حیران ہوا، یہ کیا بات ہے. تو گھڑے بھر لیے، گھڑوں کی لائن لگ گئی. میں نہیں بھرے، بابا جی نے بھرے، ہم نے برابر برابر بھرے. میں بیٹھا تو مجھے ٹیک محسوس ہوئی کہ میں ٹیک لگا لوں. بابا جی ایسے بیٹھ گئے. میں نے کہا بابا جی، پہلے تو میں نے ان کی عمر پوچھی کہ آپ کی عمر کتنی ہے. اور عمر پوچھنے کا بہترین نظام یہ ہے کہ 1947 میں جب بڑے صغیر تقسیم ہوا تو آپ کی عمر کتنی تھی، آپ کتنے بڑے تھے، اس سے اندازہ 100% ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کی یہ طاقت کا راز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں کوئی دوائی نہیں کھاتا، کچھ بھی نہیں کرتا. تو میں نے پوچھا، سیڑھیاں چڑھی، گھڑے بھرے، اور پھر آ کے رکھے، پھر گئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، یہ کام ہے. اور ہاں، گرمی بھی تھی، موسم گرمی کا تھا. اس وقت غالباً کوئی 10-11 بجے کا وقت تھا اور بڑی تیز دھوپ تھی، کوئی سایہ نہیں تھا. آپ کو میں نے نڈھال نہیں دیکھا، آپ کا سانس نہیں پھولا، آپ کی زندگی میں نے کمزوری نہیں دیکھی، کیا بات ہے؟ تو بابا جی نے مجھے کہا کہ مجھے تو اور کچھ سمجھ تو نہیں آتی، پر ایک پوٹلی ہے میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، وہ پوٹلی ہے گڑ کی. دیسی گڑ میں تلاش کرتا ہوں. اور پھر گڑ کے بارے میں انہوں نے پورا لیکچر دیا، تقریر کی، اور مجھے ان سے گڑ کے فائدے، اصلی نقلی سے مراد یہ ہے کہ ایسا جس میں کیمیکل ڈال 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 کے اس کو خوبصورت بنایا گیا ہو، وہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں. انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی زندگی میں اس کا خود معمول بنایا. یقین جانیے، آپ اپنی زندگی کو اگر صحت مند زندگی دینا چاہتے ہیں، صحت مند آپ زندگی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں گڑ اپنا ساتھی بنا لیں. اور بابا جی کہتے ہیں، میں آج کے نوجوانوں کو کہتا ہوں، تو انہیں تو باہر کی میٹھی میٹھی چاکلیٹیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کھانے کا مزاج بنا ہے، وہ میرے گڑ میں مذاق کرتے ہیں، نہیں کھاتے. پھر ایک اور بات سنائی، کہنے لگے کہ میرا ایک نواسا ہے، تو وہ کوئی باہرلے ملک گیا، تو جب میں گڑ کھانے بیٹھتا ہوں آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، مجھ سے زیادہ کھا جاتا ہے. تو میں نے اس سے کہا، بیٹا تو مذاق کرتا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟
کہنے لگے میں وہاں گیا تو مجھے کاروبار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر میں ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا، میں نے فیکٹری میں ایک گورے کو دیکھا، وہ کھانے کے بعد گڑ کھاتا تھا، اور وہ گڑ کسی اور ملک سے منگواتا تھا کہ عام طور پہ وہاں گڑ نہیں بنتا، اور میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے فائدے بتائے، تو مجھے پھر آپ یاد آئے، نانا یاد آئے کہ میرے نانا تو یہ گڑ استعمال کرتے تھے اور بہت فائدہ ہوتا تھا، اور کہا پھر میں نے استعمال کرنا شروع کیا۔ پہلا کھانا کھاتا تھا تو کھانے میں ایسے بوجھل بوجھل سا رہتا تھا اور تھکان ہو جاتی تھی، اور پھر غنودگی شروع ہو جاتی تھی، جی چاہتا میں سو جاؤں۔ اب کھانا کھاتا ہوں اور گڑ کھا لیتا ہوں، میں چست ہو جاتا ہوں، صحت مند ہو جاتا ہوں، اور مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ میں کام کروں، کہ میں کوئی تھکا ہوا نہیں ہوں، بالکل صحت مند ہوں۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھی ہیں، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں پہ اگر ہم توجہ کر لیں اور ان چیزوں پہ ہم دھیان دے دیں، بڑی بڑی بیماریوں سے، بڑے بڑے نقصانات سے اور بڑی بڑی تکلیفوں سے ہم نجات پائیں گے، بہت زیادہ تکلیفوں سے بھی، بیماریوں سے بھی، اور بڑی دواؤں سے بھی چھٹکارا حاصل کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ اب سے پہلے نہ کوئی کھانے تھے اتنے لمبے چوڑے، نہ کوئی کھانے تھے، نہ کوئی ہوٹلیں تھیں، اور نہ اتنے ہسپتال تھے، لیکن صحت ہی صحت تھی، تندرستی تھی۔ خواتین جو ہے بچہ جننے کے دوسرے تیسرے دن گھر کا سارا کام کرتی تھی، اور باہر سے گاؤں سے گھاس بھی اٹھا کے لے آتی تھی، اور جانوروں کا گوبر بھی پھینکنے جاتی تھی، اور دیواروں پہ جو ہے ان کو خشک کرتی تھی، گھر میں جلانے کے لیے سارے کام کرتی تھی۔ وہ ایک فطری زندگی تھی اور فطری غذائیں تھیں۔ آج بھی یہ کوئی قصہ نہیں صدیوں پرانا، آج بھی ہمارے گاؤں دیہات دور پرے کے ایسے ہیں جہاں یہ زندگی موجود ہے۔ وہ بھی متاثر ہوئے ہیں موجودہ اس ہوا کے چلنے سے، جس میں مصنوعی غذائیں ہیں، مصنوعی دوائیں ہیں، مصنوعی اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر وہ فطرت کا چلن اور فطرت کی مہک موجود ہے۔ گڑ ہمارا ساتھی ہے، کھانے کے بعد بچوں کو عادی بنائیں، اپنی نسلوں کو اس کے فائدے بتائیں۔ کسی بھی چیز کو وجود دینے کے لیے اس پہ سختی نہیں ہوتی، زبردستی نہیں ٹھونسا جاتا، مسلط نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور پیش کرنا ایک انداز ہے، پیش کرنا کسی چیز کو ایک فن ہے، ایک شعبہ ہے، ایک پیشہ ہے۔ دیکھیں، ایک ہے کسی چیز کو پھینکنا، ایک اس کو رکھنا۔ یہ میرے پاس نبوی سا پڑا ہے، ٹھیک، میں اس میں کوئی چیز رکھوں، اس کو بہترین خوبصورت انداز سے لپیٹ کے پیش کروں۔ ایک ہے کہ میں ایسے دے دوں، وہ بھی چیز ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ پیش کرنے کا فن ہے، گڑ پیش کریں اپنی نسلوں کو۔ کیا؟ اس کے فائدے بتائیں، اس کے نفع بتائیں، پرانے قصے سنائیں کہ ہمارے پرانے لوگ، اب بھی کچھ لوگ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو کیا فائدے ہوتے ہیں۔ نسلوں کے اندر خود شوق پیدا کریں، خود ذوق پیدا کریں، وہ شوق اور ذوق کے ساتھ جو استعمال کریں گے اس کا نفع ہو۔ جب وہ فطری غذائیں اور یہ فطری چیزیں استعمال کریں گے تو پھر انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو باہر کی چیزوں کے لیے تنگ کریں، اصرار کریں اور تقاضا کریں۔ ہماری دواؤں میں، ہماری غذاؤں میں، ہماری زندگی میں اور صحت مند زندگی میں یہ گڑ ہمارا ساتھی ہے۔ میں چھوٹا سا ہوتا تھا، ہمارے ایک بابا جی ہوتے تھے، بابا ولی محمد، ہاتھ ریڑھی چلاتے تھے، لکڑی کی ریڑھی ہوتی تھی، ہاتھ میں اس کو گھسیٹتے تھے، بوریاں رکھ کے، سامان رکھ کے، تو میں ان کی ریڑھی میں بیٹھ جاتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ بابا ولی محمد کو میں نے دیکھا کہ روٹی کے ساتھ، گڑ کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، بس ایک موٹی سی بلدی ہوتی تھی، اس میں گڑ ہوتا تھا، 2 روٹیاں ہوتی تھی، ادھر تھوڑا سا گڑ، ادھر نوالا، ادھر تھوڑا سا گڑ، ادھر نوالا۔ یعنی جس وقت میں غالباً 7-8 سال کا تھا تو اس وقت بابا جی 70 سے اوپر تھے،
और बहुत सेहतमंद जिंदगी मैंने उनकी देखी, बहुत सेहतमंद जिंदगी, और उनकी जिंदगी की सेहत को मैंने सेहतमंद बाकमाल देखा। और मैं समझता हूं उसके पीछे वही फितरी जिंदगी, फितरी ग़िज़ाएं और गुड़। अब तो ये 50 किलो का थैला आ गया है, पहले तो 50 किलो का थैले का नाम ही नहीं था। 100 किलो की बोरी होती थी पटसन की, ये तो नाम ही नहीं था इसका, कहीं नजर ही नहीं आता था। पटसन की बोरी होती थी 100 किलो की, चाहे वो गंदम है, चावल है, गुड़ है, बाजरा है, आटा है, कोई भी चीज है। वो बोरी उठाता था बाबा, बूढ़ा बाबा 70 साल का, मुझे आज भी याद है। अब तो उसकी नस्लें बूढ़ी हो गई हैं, बेटे बूढ़े हो गए, बाबा जी कब के फौत हो गए। लेकिन उनकी वो फितरी जिंदगी का फितरी निजाम मेरी आंखों के सामने है कि बाबा जी ने क्या हैरत अंगेज जिंदगी का एक तर्ज हमें दिया, जो कि हमारे लिए एक रोशन मीनार है और रोशन मिसाल है। हत्ता कि यहां तक आप पिछले बादशाहों की अगर तारीख उठा के देखें, पिछले बादशाहों की तारीख उठा के देखें, तो पिछले बादशाहों की तारीख में यह चीज वाज़ेह मिलती है कि उनकी जिंदगी में भी जितने शाही खाने थे उस पर चांदी के वर्क और सोने के वर्क लगे हों, चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन हों, और उनमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हों, और सोने की मेज हो और सोने की कुर्सी हो और सोने के चम्मच हो, सब कुछ। लेकिन गुड़ उनकी जिंदगी में शामिल था और दस्तरखान की जीनत थी और दस्तरखान का हिस्सा था। गुड़ उनकी जिंदगी में शामिल था, दस्तरखान का वो हिस्सा था और दस्तरखान की जीनत थी। कैसे हमारी जिंदगी में फिर से गुड़ आ जाए? मैं इसकी तिजारत तो नहीं करता कि मैं आपसे कहूंगा कि आप अबकरी का गुड़ इस्तेमाल करें, मेरे पास तो नहीं है। मैं तो एक जिंदगी का राज दे रहा हूं, सेहतमंद जिंदगी का राज, सेहतमंद जिंदगी का एक भेद दे रहा हूं जो हमारे बड़ों के पास था। नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह की बहुत लंबी उम्र थी, मैंने देखी। 2009 में उनका विसाल हुआ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फरमाती थी कि मेरे जो दादा थे, नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के दादा, वो पहले पैदल का ही सफर होता था। फरमाने लगे कि रोटी ली, उसमें थोड़ा सा घी डालते थे ताकि वो नरम रह जाए, देसी आटा होता था, और उसको पकवा लिया, गुड़ ले लिया, पानी की एक साथ छागल सी साथ रख ली, चमड़े की बनी होती थी। पैदल का सफर था, और कहा कि एक एक दिन में वो 41 मील सफर करते थे, किलोमीटर नहीं, मील, जो यकीनन 60 किलोमीटर के करीब बनता है अंदाजा। और बस जहां भूख लगी बैठे और रोटी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।